जुम्मतुल मुबारक का दिन हम सब के दरमियान आ गया है। इस मुबारक दिन अल्लाह पाक के दो सफाती नाम या वहाबू या रज़्ज़ाकू एक तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। यकीन जाने इतना रिस्क, इतना मालो दौलत मिलेगा कि आपके रिश्तेदार आपकी मिसालें देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये है वो तस्बीह जिसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी दौलत, करोड़ों अरबों फौरन हाथ में आ जाते हैं। मैं इसे पढ़ती हूँ, फौरन दौलत हाथ में आ जाती है। आज जिस तस्बीह के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, ये तस्बीह आप जितनी बार पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उतनी दौलत अता फरमाएगा। जैसे जैसे आप तस्बीह के दानों को पढ़ते जाओगे वैसे वैसे इंशाअल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, साथ साथ आपका रिस्क बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसके साथ आपकी दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज की तस्बीह बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा मुजर्रिब है। ये कलिमात इसके बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो ये तस्बीह सैयदा औलिया कराम से बुजुर्गाने दीन तक पहुंची और बुजुर्गाने दीन ने इसे बहुत ज्यादा आजमाया। जब भी कोई परेशान शख्स बुजुर्गाने दीन के पास जाता तो उसे बुजुर्गाने दीन हमेशा यही तस्बीह पढ़ने का कहते हैं। उसकी फौरन रिस्क की तमाम परेशानियां, मसाइल और उनकी जिंदगी में जो भी महरूमियां, तंगदस्तियां आती थीं वो अल्लाह के फजलो करम से और इस तस्बीह की बदौलत हल हो जाती थीं। लिहाजा इस तस्बीह को आपने किसी सूरत छोड़ना नहीं। नाज़रीन कराम, मेरी बहुत सारी बहनें और मेरे प्यारे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें कोई आसान सा अमल बताया जाए जिससे फटाफट हमारा काम हो जाए, इसके नताइज मिलना शुरू हो जाए, हमारे रिस्क, माल और दौलत में इजाफा हो जाए। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जो तस्बीह आपको बताने जा रही हूँ, इस तस्बीह को आपने किसी भी वक्त उठते बैठते चलते फिरते बावजूद हालत में ये पढ़ना शुरू हो जाएं, यानी कि जब चाहें आप इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने ये वजीफा मुकम्मल कर लिया, उसके बाद आपके माली हालात दुरुस्त होना शुरू हो गए, फिर अचानक अल्लाह ताला की कोई दोबारा आप पर आजमाइश आ गई और आपके माली हालात दोबारा से बिगड़ गए यानी खराब हो गए, तो आप फौरन इस तस्बीह को अदा करेंगे। आपने तस्बीह को हाथ में पकड़कर ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर देनी है। मुझे यकीन है कि उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उस माली परेशानी से निकाल देंगे और उसकी जगह इंशाअल्लाह आपके घर में खुशियां होंगी, इंतहाई कशीदा हालात होंगे। आपके कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आपने अपनी इस बहन की ये बताई हुई तस्बीह लाजमी पढ़ लेनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने गैब के खजानों से आपकी मदद फरमाएगा। ये वजीफा करने से पहले आप दो बातों का ख्याल रखें। पहली बात ये कि आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है। और दूसरा ये कि आपने हर बात में अल्लाह पर तवक्कुल करना है, अल्लाह पर भरोसा रखना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि इंसान किसी बात पर जैसा गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा ही मामला कर देता हूँ। लिहाजा आप अच्छा सोचें, आप ये सोचें कि अल्लाह पाक आपको रिस्क देगा तो आप खुद महसूस करेंगे कि अल्लाह पाक आपको बेहतरीन रिस्क दे रहा है। अगर आज आप हमारे बताए हुए तरीकेकार के मुताबिक ये तस्बीह पढ़ना शुरू हो जाते हैं तो आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि आपके हाथ में तस्बीह नहीं लगी बल्कि कोई अलादीन का चिराग लग गया है जिसे आपने जूं ही रगड़ इससे दौलत आना शुरू हो गई। क्योंकि इस तस्बीह के बारे में बुजुर्गाने दीन कहते हैं कि जो शख्स इस तस्बीह को दिल के साथ पढ़ता है उसके साथ भी ऐसा ही खूबसूरत मामला होता है। नाज़रीन कराम, आज एक अल्लाह वाले का बयान सुन रही थी, उनके बयान में एक बात बहुत अच्छी लगी तो सोचा आप लोगों तक पहुंचा दूं, आपको भी अच्छी लगेगी। वो फरमा रहे थे कि रिस्क के 4 दरवाजे हैं, पहले 3 तो सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं और जो चौथा सारी दुनिया के लिए है, यानी मुस्लिम, गैर मुस्लिम, बुत परस्त वगैरह। रिस्क हासिल करने का सबसे पहला दरवाजा नमाज है। जो शख्स भी नमाज का एहतमाम करता है अल्लाह पाक उसको बरकत वाला रिस्क अता फरमाते हैं। एहतमाम ये है कि नमाज के वक्त से पहले या वक्त होते ही उसकी तैयारी में लग जाना और वक्त पर नमाज अदा करना। रिस्क हासिल करने का दूसरा दरवाजा अस्तगफार है। जो शख्स कसरत से अस्तगफार करता है अल्लाह पाक उसे गैब से रिस्क अता फरमाते हैं।
کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، ہر پریشانی میں رستہ دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کثرت کا مطلب ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ، تو جو روزانہ 300 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرے گا انشاءاللہ اسے بہترین رزق ملے گا۔ رزق حاصل کرنے کا تیسرا دروازہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے معنی گناہوں سے بچنا ہے۔ یاد رہے کہ مسلمان کے ذمے ہر نیکی کرنا نہیں ہے، لیکن ہر گناہ سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ جو ہر گناہ سے بچتا ہے وہ اللہ کے ہاں متقی کہلاتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع تو نہیں فرمایا۔ اگر منع فرمایا ہے تو ہم رک جائیں۔ تو جو تقوی اختیار کرے گا اللہ پاک اسے بغیر محنت کے رزق عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک بھی اپنے بندے کو اس کی خدمت پر مامور فرما دیتے ہیں۔ رزق حاصل کرنے کا چوتھا دروازہ ذریعہ معاش اختیار کرنا ہے، اور یہ دروازہ سب کے لیے ہے، کوئی کافر ہو یا کوئی مسلم، بتوں کو پوجنے والا ہو یا آتش پرست۔ اگر وہ معاش کا کوئی ذریعہ اختیار کرے گا تو اللہ اسے رزق عطا فرمائیں گے۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے پہلے 3 دروازے بھلا دیے اور آخری دروازے کو ہی لازم سمجھ لیا، جبکہ ان 3 دروازوں سے رزق حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ یہاں کوئی میری بات سے یہ مطلب نہ لے کہ ملازمت، کاروبار یا معاش کا کوئی بھی دوسرا ذریعہ جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اسے چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور کام نہ کریں۔ کام ضرور کریں، لیکن اگر ہم چوتھے دروازے کے ساتھ ساتھ پہلے 3 دروازوں کو بھی استعمال کریں گے تو ہم تھوڑی محنت میں ہی زیادہ رزق ملے گا، ہماری مشقت سے کم ہو جائے گی اور ہماری کمائی غیر ضروری جگہوں پر نہیں لگے گی اور ہمارا مال ضائع نہیں ہوگا۔ گھر میں رکھی ہوئی مرغی کو آپ اس کی خوراک ایک جگہ برتن میں رکھ کر دے دیں تو وہ کم وقت اور کم مشقت میں اپنا پیٹ بھر لے گی اور کھانا بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اگر وہی خوراک آپ پورے صحن میں بکھرا دیں تو اسے وہی خوراک حاصل کرنے کے لیے وقت بھی زیادہ لگے گا اور مشقت بھی کرنی پڑے گی اور کھانا ضائع بھی ہو جائے گا۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ کس دروازے کو اختیار کرتے ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ قبیلہ عشرین کے لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ان کا تمام سامان جو کھانے پینے کا تھا وہ ختم ہو چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ وہ آدمی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آ رہی تھی جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ آیت سنتے ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے رزق کا ذمہ لیا ہے تو پھر ہم تو انسان ہیں، جانوروں سے گئے گزرے تو نہیں، تو وہ ضرور ہمارے لیے رزق کا بندوبست کرے گا۔ وہ وہیں سے واپس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہیں بتایا۔ ساتھیوں کے پاس پہنچا تو سب کو بلند آواز سے کہا، ساتھیوں خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے۔ وہ سمجھے کہ یہ بندہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرض کرنے گیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا بھیجنے کا وعدہ کر لیا ہوگا، لہٰذا وہ خوشی خوشی اپنے کاموں میں لگ گئے اور مطمئن ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ 2 بندے ایک بڑا سا برتن لے کر آئے جو گوشت اور روٹیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ بندے کھانے دے کر چلے گئے، سب نے شکم سیر ہو کر خوب کھایا، لیکن اب کافی سارا کھانا بچ گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بچا ہوا کھانا رسول اللہ کی خدمت میں واپس بھیج دیں تاکہ باوقت ضرورت استعمال ہو سکے۔ وہ آدمی کھانا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کا بھیجا ہوا کھانا بہت مزیدار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا تھا۔ ایک بندے نے کہا، یا رسول اللہ، ہم بہت بھوکے تھے، ہم نے بھوک کی حالت میں آپ کی طرف اپنا بندہ بھیجا تھا کہ ہمیں تھوڑا کھانا عنایت فرمائیے۔ اتنے میں وہ بندہ بھی آیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ، جب میں آیا تو آپ قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے، لہٰذا میں نے سوچا کہ جو ذات جانوروں کے رزق کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے
وہ ذات ہماری بھی ذمہ دار ہے، اس لیے میں آپ کو کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، یہ رزق میں نے نہیں بلکہ اس پروردگار نے بھیجا تھا جو ہر شے کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین، جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 21 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر پھر آپ نے ایک تسبیح صبح یا دوپہر میں یا ایک تسبیح شام کے وقت پڑھ لیں اور ایک تسبیح رات سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تسبیح کے دانے پر آپ نے یا رزاقو یا وہابو، یا رزاقو یا وہابو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 100 دانے والی ایک تسبیح یا رزاقو یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ یا رزاقو یا وہابو کو ایک بار پڑھیں گے، یعنی دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ یہ تسبیح مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیں یا جیسے آپ کو آسان لگے آپ اس طریقے سے پڑھ لیں۔ آپ نے ایک دن میں 3 تسبیحات لازمی پڑھنی ہے اور ہر تسبیح میں پہلے 21 بار سورۃ الکوثر لازمی پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت کا خزانہ ہے۔ اس کو اگر آپ کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ میں 5 گانا نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں اور اچھا گمان کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آئے گی۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو جانتی ہوں جن کو میں نے سورۃ الکوثر اور یا وہابو یا رزاقو کی تسبیح کے بارے میں بتایا۔ یہ میری خود آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، بلکہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اسے راہ سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ پہلے ان کے کچھ مکانات تھے، اتنی غربت تھی کہ آگے پیچھے 4 دیواری تک نہیں تھی۔ اب وہاں سے گزر رہی ہوں تو وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عالی شان محل کھڑا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ انسان عالی شان محل، عالی شان گھر اس وقت بناتا ہے جب اس کی روٹی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس زیادہ پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس پیسے سے خوبصورت گھر بھی تعمیر کرتا ہے۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو بھی جانتی ہوں جو اپنی زندگی سے اکتا چکے ہیں۔ ان کے پاس اگر آپ صرف اور صرف 5 منٹ بیٹھ جائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا، اے اللہ میں کہاں آ گیا، اے اللہ اس بندے کے حالات درست فرما دے۔ لیکن جب ان لوگوں کی آپ یہ تسبیح پڑھنے کا بولیں گے تو وہ آپ کو بالکل سیدھا جواب دیں گے کہ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تسبیح پڑھ کے کیا کرنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے حالات اللہ کبھی نہیں سدھارتا، کیونکہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ہمیں کلمے کے مطابق کلمے کے نیچے رہ کر اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ ان بہن بھائیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدارہ 5 گانا نماز کی پابندی کریں، ایسا نہ کریں۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے پہلے سے رزق کی تقسیم کو یعنی بنایا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی لازم رزق عطا فرمائے گا، بس آپ اللہ پاک کو یاد کر کے دیکھیں، یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیں، کوشش کریں کہ پورا دن آپ باوضو حالت میں رہیں تو آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے روزگار کے مسائل صرف آپ کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اس معاشرے میں اب یہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ یہ پریشانی صرف آپ ہی کی نہیں بلکہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہی فکر لاحق ہو چکی ہے۔ ہر بندہ اب اسی سوچ کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے تو آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگیں۔ آپ اپنی ہر پریشانی، ہر مصیبت، رنج و غم میں جو بھی آپ کی زندگی میں آتے ہیں، آپ اللہ پاک سے
اللہ پاک سے مانگیں، اللہ پاک دینے والا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ پاک آپ کے بیڑے کیسے پار لگاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور آپ کی ساری تکلیفیں، الجھنیں، پریشانیاں حل فرما کر آپ کی زندگی میں خوشیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جس تسبیح کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اس تسبیح کو آپ کم از کم 5 دن لگاتار کر لیں۔ یقین کریں 5 دنوں میں ہی انشاءاللہ آپ کے روزگار کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ 5 دنوں میں آپ نے نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، میری بہنوں نے بھی پابندی کرنی ہے اور میرے بھائیوں نے بھی پابندی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور یہ نہیں کہ آپ نے نماز صرف 5 دن ادا کرنی ہے، بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ پوری زندگی نماز قائم کریں۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کو اجازت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔